बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अशमल जामी। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की ये सेनेट इंतखाबात से जुड़ी बड़ी ट्रांसमिशन। मेरे साथ पैनल में शामिल होंगे सीनियर तज्ज़िया का जनाब हबीब अकरम साहब, डॉक्टर प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब और जाने माने तज्ज़िया का जनाब सलमान गनी साहब। इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगे ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ जनाब खावर घुम्मन साहब। आप सबको सबसे पहले खुशामदीद और नाज़रीन की इत्तला के लिए कि आज 37 ऐसी नशिस्तें हैं सेनेट की जिनके लिए इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें कौमी असम्बली भी शामिल है, खैबर पख्तूनख्वा भी और सिंध असम्बली भी शामिल है। अब तक अगर हम नेशनल असम्बली का जिक्र करें तो 250 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ख़ुद भी पहुँचे, वोट कास्ट किया। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब को वोट कास्ट करते हुए, शेख रशीद भी नज़र आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वोट कास्ट कर चुके हैं, फैसल वाटा साहब भी वोट कास्ट कर चुकने के बाद मुस्ताफ़ी हुए क्योंकि ख़ुद सेनेट का इंतखाब वो लड़ रहे हैं। तो सिंध असम्बली का जिक्र करें तो वहाँ से इत्तला ये है कि अब तक 115 अरकान सूबाई असम्बली ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुछ सुस्त रवि का शिकार है ये प्रोसेस, क्योंकि अभी तक सिर्फ 37 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है, शायद ताख़ीर हुई या ताख़ीर से जागे वगैरह वगैरह। तो दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि इस सियासी सीज़न में सेनेट इंतखाब ही ज़ेर बहस रहा। पहले तो मामूल की ट्रांसमिशन चल रही थी, लेकिन कल शाम से लेके अब तक गैर मामूली सूरत हाल हुई। तस्वीर किसी ज़माने में लीक हुआ करती थीं, लेकिन अब तो ऑडियो भी आ गई, वीडियो भी आ गई, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया और सेनेट इंतखाब भी साथ अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी और सारी है। क्या पेचीदगी है, क्या संजीदगी है, नताइज क्या आएंगे? आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि असल नज़र तो कौमी असम्बली के इंतखाब पर ही है, जो 2 सीटें हैं, हफीज़ शेख साहब मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो खावर घुम्मन साहब, ऑडियो वीडियो नोटिस सब कुछ, लेकिन प्रोसेस भी जारी है। अब तक क्या देखा आपने असम्बली में और क्या सुनगुन की है? किस हद तक पुरएतमाद है हुकूमत? देखें, पिछले 24 घंटों के दौरान 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिनका सर्टनली वीडियो स्कैंडल के साथ भी थोड़ा बहुत लेना देना है। नंबर 1, मरियम नवाज साहिबा का जो ट्विटर हैंडल है पिछले 24 घंटों से बंद है। अगर आप देखेंगे उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया इस इलेक्शन के हवाले से। एक उन्होंने ट्वीट किया था कोई 24 घंटे पहले कि अगर किसी को कोई कॉल आए किसी अननोन नंबर से तो वो हमारे से रब्ता करें, अपनी मुतल्लिका लीडरशिप को बताएं। दूसरी अहम बड़ी डेवलपमेंट आज जो नेशनल असम्बली में हुई, जब पूछा गया प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से कि सर कौन जीत रहा है, तो उनका जवाब ये था, मैं कोई नजूमी थोड़ा हूँ ये कोई बता सको कौन जीतेगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब आप इलेक्शन में हिस्सा लें और आप भरपूर तरीके से किसी उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हों, तो अगर आप ये कहेंगे मैं नजूमी थोड़ा हूँ कि कौन जीतेगा, इससे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी अगर हमें एक वोट भी हमारी जो तादाद है अपोजिशन की पीडीएम की मजमुआ उसे मिल जाए तो समझे कि हमारी जीत हुई। लिहाजा वो जो एक मुकाबला जिसे हम कांटेदार मुकाबला कल रात से पहले कहने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादातर लाहौर से ज़्यादा खबरें आ रही थी कि एज एफ कोई इनकलाब आने जा रहा है इस्लामाबाद में, वो मेरे ख्याल में काफी हद तक डिसाइड हो चुका है। वो इनकलाब गालिबन वो इनकलाब जो है गालिबन वीडियोस मंजर आम पर आने की वजह से बह चुका है ऑलरेडी, वो इनकलाब यानी बह चुका है। हबीब अकरम साहब, ये जो कांटेदार मुकाबलों की तवक्को थी वो अब एक नॉर्मल हो गया। जो 3 इंडिकेटर्स खावर घुम्मन साहब ने बयान किए, क्या वही वजूहात हैं कि अब ये बड़ी मामूल की सरगर्मी लग रही है, अभी भी इसमें कोई क्लोज कॉन्टैक्ट की कोई तवक्को है? देखिए, मैं तो उन लोगों में से जिनकी डे 1 से ये ओपिनियन है कि हफीज़ शेख साहब को बहुत ज़्यादा बड़े मुकाबले का सामना नहीं है। उसकी वजह 2 है। उसकी वजह एक तो इस्लामाबाद से उनका खड़ा होना है कि इस्लामाबाद से की नशिस्त अगर हुकूमत हार जाती है तो इसका मतलब है हुकूमत गई। तो हुकूमत क्या गिरने का माहौल बन चुका है? क्या हुकूमत इस तरह बिल वास्ता तरीके से गिराई जा सकती है, यानी कान घुमा के पकड़े बजाय इसके के तरीके अदम एतमाद लेके आए, आप अपना कैंडिडेट एक ऐसी नशिस्त पे खड़ा कर दें तो किस तरह हुकूमत गिर जाएगी? तो या फिर आपके पाकिस्तान के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर में क्या इस हुकूमत को गिराने का कोई फैसला या इंडिकेशंस नजर आ रही हैं? तो ऐसी कोई सूरत बज़ाहिर नहीं थी। और उसके साथ एक और बात भी जामी साहब आप जहन में रखिए कि अब्दुल हफीज़ शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं,
यस, ये बात किताबी तौर पर दुरुस्त है, किताबी तौर पर। लेकिन ये बड़ा अहम जुमला है। इसके साथ साथ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मौजूदा मौशी मॉडल हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया है या बनाने की कोशिश कर रही है, इसके वो आर्किटेक्ट हैं और उनके पीछे IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारे खड़े हुए हैं। यानी अब्दुल हफीज शेख का जीतना न सिर्फ हुकूमत के लिए सियासी तौर पर ज़रूरी है, बल्कि उसके साथ साथ इसकी कुछ मुआशी रिपरकशंस भी हैं। और पाकिस्तान का तजुर्बा यह है कि यहाँ पर जब भी वर्ल्ड बैंक और IMF का कोई कैंडिडेट सेनेट की सीट पे लड़ता है तो कभी वो हारता नहीं है। अच्छा, सलमान गनी साहब, यानी हुकूमत की ये मजबूरी है, हफीज शेख ज़रूरी है। जहाँ पे हबीब साहब ने बात ख़त्म की है मैं वहीं से शुरू करूँगा। ये बात दुरुस्त है, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ ये बताती है कि IMF का उम्मीदवार पाकिस्तान में कभी नहीं हारा, और इसी प्रोग्राम में हम मुसलसल ये कहते रहे कि बात ये कि हुकूमत के पास अपने अरकान के इत्मीनान के लिए बहुत कुछ होता है, और इस तरह के कंपटीशन में अगर तो अपोजिशन हारती है तो ये तो एक मामूल की बात होती है, लेकिन हुकूमत का हारना बहुत बड़ी बात होता है। और किसी ने भी यहाँ पर ये फोर्सी नहीं किया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे। अलबत्ता यूसुफ रज़ा गिलानी के कैंडिडेचर के बाद एक पॉलिटिकल मूव बनी थी, इसलिए कि वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनकी कैबिनेट में हफीज़ शेख साहब वज़ीर रहे थे, और अब चूँकि ख़ुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनकी कैंपेन की है। और जामी साहब, अहम बात ये है, देखिए बात ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि किसी ने ये फोर्स ही नहीं किया था यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हुकूमत को जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इससे पहले मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा चैलेंज हुकूमत को दरपेश था। डॉक्टर साहब, ये सलमान साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि थरथली थी है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब नॉमिनेट किया गया तो यकीनन जो सियासी तौर पर मुंजमद सूरत हाल थी उसमें एक थरथली आई, एक सियासी मूव को बहुत अप्रिशिएट किया गया। और कल शाम से पहले तक उनका जो स्टेचर था उसको देखते हुए या उनकी जो मेल मुलाकातों की खबरें आ रही थी उन्हें देखते हुए यही सोचा या समझा जा रहा था एक आम राय के मुताबिक कि भाई सूरत हाल दिलचस्प हो सकती है। तो फिर वो मोमेंटम क्या टूट गया या अभी भी बंधा हुआ है, और अगर टूटा तो उसकी वजह क्या बनी? देखिए, हमारी पॉलिटिक्स में एक चीज़ है जिसको मैं कहूँगा कि साउंड एंड फ्यूरी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी शोर शराबा जो है ना वो हमारी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। और ये ठीक है कि एक आम कैंडिडेट की निस्बत तो गिलानी साहब ज़्यादा अहम कैंडिडेट थे, उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ इधर उधर हैं उनकी, सियासी बहुत से हमारे जो सियासी फैमिलीज़ होती हैं ना वो शादियाँ वो सियासत को सामने रख के मफादात, सियासी मफादात को सामने रख के करती हैं, तो ये इस किस्म के लिंकेजेस मौजूद थे। लेकिन जो चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसके बेसिस पे आप साउंड एंड फ्यूरी तो ला सकते हैं, बयानबाजी ये वो, और वाकई उससे गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है, लेकिन असल जो वोट काउंट होता है, वोट पड़ना होता है, उसमें हमेशा एक गवर्नमेंट को एक एडवांटेज होता है, और गवर्नमेंट का स्टेक अपोजिशन की निस्बत ज़्यादा है। अगर फ़र्ज़ कीजिए अपोजिशन का कैंडिडेट हार जाता है, गिलानी साहब हार जाते हैं, तो ज़रा दो चार बयानात आएंगे, बात ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हुकूमत का कैंडिडेट हारता है इस्लामाबाद के अंदर तो बात वहीं नहीं रुकेगी, उससे 2 कदम आगे जाएगी। तो इसलिए एक तो इसमें स्टेक ज़्यादा होता है गवर्नमेंट का, लिहाजा गवर्नमेंट तवज्जो देती है। फिर बात ये नहीं है कि वो उसके IMF के हैं, वो ठीक है IMF का बंदा हारता नहीं, लेकिन वो जीतता भी नहीं अपने काम के अंदर, काम में हार जाता है, वैसे इलेक्शन जीत जाता है वो। डॉक्टर साहब देखें ना, आपने भी क्या खूबसूरत बात की है, काम में जीत मखसूस शायद होती ना हो, जीत तो इलेक्शन चाहे जीत जाए। जब 2014 का धरना था तो 2010 उस वक्त फिर एक बाकायदा तौर पर आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया, उसमें एतजाज़ अहसन ने नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहा था कि मियाँ साहब, एक थानेदार था, उसने एक बच्चे को पकड़ लिया जो अपनी माँ का बड़ा गुस्ताख, जब उसने उसको चांबा लगाया तो फिर उसने बोला हाय माँ, तो माँ ने थानेदार का शुक्रिया अदा किया, उन्हें कहा पुत्रा तेरा याद तो दिला दिया, माँ ने याद दिलवाई है। तो ये उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, ये है ये उन्हें पार्लियामेंट याद दिला दी थी। और इमरान खान साहब को यूसुफ रज़ा गिलानी के कैंडिडेचर ने भी पार्लियामेंट याद करवाई है। जी हाँ, इन्हें एहसास हुआ है, 2 दिन तो वहाँ बैठे रहे हैं, जुराने दिए गए हैं। जी, इन्हें एहसास हुआ है कि क्रिकेट टीम की तरह सिर्फ ये कप्तान और सेलेक्टर की मदद से नहीं चलाया जा सकता मुल्क,
بلکہ اس کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم کو بہت کچھ دیگر معاملات میں بھی ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم تو خود مان چکے ہیں کہ ان کی وہ آن جاب ٹریننگ ہو رہی ہے، تو ماشاءاللہ اب انہیں ایک پالیٹکس بھی سمجھ آ جائے گی لیکن پاکستان میں یہ اس کے ساتھ ساتھ کیسے ہوتی ہے. چلیں اس کے ساتھ ساتھ جو اصل موضوع ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ 3-4 سوال آپ سب کے سامنے رکھے، گھمن صاحب آپ کی طرف بھی میں آ رہا ہوں بالخصوص. اصل موضوع اب یہ ہے کہ یہ بات تو شاید ماننی پڑے گی کہ جو بیانیہ عمران خان صاحب نے تشکیل دیا تھا اوپن بیلٹ کے حوالے سے، چاہے وہ ریفرنس کی صورت میں ہو یا آرڈیننس کی صورت میں ہو یا ان کی پولیٹیکل کامنٹری ہو اس معاملے کے اوپر، جس میں وہ ماضی کے حساب کتاب بیان کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسے روکنا چاہتا ہوں، اور پھر کل کی جو ویڈیوز پھر اور آڈیوز جب منظر عام پر آئیں تو بیانیہ تو ان کا تقویت اختیار کر گیا نا گھمن صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے یا ہے؟ دیکھیں مجھے ہمیشہ سے اعتراض رہتا ہے اور میں بحیثیت جونیئر یہ میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج لے جاتا ہوں سلمان غنی صاحب سے بات کرتے ہوئے یا اپنے حبیب اکرم صاحب سے. یہ جب بھی میں لاہور کی پالیٹکس بات کرتا ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کی بات کرتا ہوں نا، تو یہ اپنے پروں کے اوپر پانی نہیں ڈلنے دیتے. جناب اعلیٰ جب لاہور کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ چیزیں سارے معاملات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب لاہور کے اندر سارے کھل ڈل کے بات کریں گھمن صاحب آپ. تھے میں سر کھل کے بات میں کہ جب لاہور کے اندر سارے معاملات طے پا گئے تھے، ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا اور حبیب اکرم صاحب نے ایک سے زیادہ پروگرامز میں اور سلمان غنی صاحب نے ہمارے تھنک ٹینک میں کہ جی پورے پنجاب کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف کوئی منہ کرنے والا نہیں ہے، ان کے تمام ایم این ایز ایم پی اے سے بات کریں، وہ تو اتنے پریشان ہیں، وہ تو دوڑنے کے لیے تیار ہیں. کیوں جی آپ نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا جی کہ وہ بڑے پریشان ہیں. ایک منٹ گھمن صاحب، بندے دونوں بیٹھے ہوئے دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں نے کہا تھا جی کہ پریشان ہیں، میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں. ایک سینٹنس میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جامی صاحب لاہور کے اندر مقابلہ ہوتا سینٹ کی سیٹوں کے اوپر، جو کہ مقابلہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی والے بہت زیادہ کانٹیکٹس میں اندر، لیکن جب وہاں پہ سارے معاملہ طے ہو گئے تو پھر سارے کا سارا انقلاب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سیٹ پہ لے کے آئیں جو ہے اسلام آباد میں. کم از کم ایسا نہیں کریں. اگر مقابلہ ہونا تھا وہ لاہور کے اندر ہونا تھا. لاہور میں گھمن صاحب بات آپ کی اصولی طور پر ٹھیک ہے، لیکن آپ سے عرض کروں میں بات تو آپ کی اصولی طور پر ٹھیک ہے، لیکن آپ سے عرض کروں انقلاب تو پھر ایک سیٹ اور ایک بندے سے شروع ہوا کرتا ہے اگر آنا چاہتا ہے. لیکن جو بات آپ نے کی اس پہ دونوں ہمارے معزز جو پینلسٹ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. حبیب صاحب کہتے ہیں میں نے تو یہ بات کی نہیں تھی، اور سلمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ میں نے کی تھی. اور میں ایک منٹ جامی صاحب، بات یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں یہ جو اسلام آباد میں دیکھنے میں ملا ہے 2-3 روز کے اندر، پرائم منسٹر صاحب کو بلکہ ایم این ایز نہیں، وہ ایم پی اے ڈیرہ غازی خان کے خرم لغاری تک کو ملنا پڑا ہے. دیکھیں اراکین اسمبلی اپنے حلقے کے لوگوں کو جواب دہ ہوتے ہیں، ان کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں، اور جو ویڈیوز کی بات ہے اب پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں ویڈیوز، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے یہ اچھا عمل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ اتنا ایوان بالا کا الیکشن ہو رہا ہے، پاکستان کا سب سے معتبر الیکشن ہے، لیکن اس کی ساکھ کیا بن رہی ہے. تو اراکین اسمبلی گھمن صاحب لوگوں کو جواب دیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت نے انہیں کسی حد تک مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اسٹیٹس کو اس طرح نہیں رہے گا. انہیں کچھ نہ کچھ آپ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا، اور اراکین اسمبلی سے چیف ایگزیکٹو کا ملنا ضروری ہوتا ہے. سر نون لیگ نے کیا فیصلہ سازی کی اس کے اوپر کچھ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. نون لیگ نے کیا جی میں بتاتا ہوں آپ کو میں مطمئن کرتا ہوں. نمبر 1 تو آپ نے پنجاب کی بات کی ہے. پنجاب میں کبھی بھی اس بڑے پیمانے پہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، اور یہ کریڈٹ چودھری پرویز لائی کو ہے کہ دونوں بڑی پارٹیز کو امبیرسمنٹ سے انہوں نے بچایا ہے، اور پنجاب نے یہ شو کیا ہے کہ جس کا جتنا مینڈیٹ تھا اس کو اتنا حق ملا ہے. جہاں تک آپ نے مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا ہے، ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی. دیکھیں نجی معاملات بھی ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے، ہاں میں اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بطور اپوزیشن لیڈر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. سلمان صاحب لیکن ایک بات آپ نے کہا پنجاب میں ایسے معاملات ویسے بھی کم ہوتے ہیں. ایک جملہ معترضہ ہے سر آپ کی خدمت میں، چوہے سرور صاحب پھر کیسے سینیٹر بن گئے؟ جی میں جامی صاحب اس سارے معاملے کو جانتا ہوں. کسی ایک جگہ بھی پیسے کا استعمال نہیں ہوا. میں ان اراکین اسمبلی کو بھی جانتا ہوں. اور بات یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ جب چودھری سرور صاحب ہوئے تھے تو انہیں عمران خان صاحب نے مبارکباد دی تھی. ٹھیک. اچھا چلے میں جس نقطے پہ گھمن صاحب بات کرنا چاہتا ہوں وہ تو ادھر ہی رہ گی نا. میں تو عمران خان صاحب کے اس بیانیے کی
تشکیل جس طرح انہوں نے آغاز کیا اوپن بیلٹ کا معاملہ, پھر ریفرنس اور پھر اس کو آرڈیننس کی صورت میں بھی لے آئے, اور پھر جو ویڈیوز اور آڈیوز آئیں اس سے ان کے اس بیانیے کو تقویت پہنچی ہے. یہ ایک ایسی رائے ہے جس کو آسانی سے جھٹلایا نہیں جا سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ وہ انتخاب جس کو انتہائی دلچسپ سمجھا جا رہا تھا اس میں کچھ کمی واقع ہوئی اس کی دلچسپی میں, اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی سیاست پر, یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادوں کی اس آڈیو اور ویڈیو پر. قمر دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, آپ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. قمر صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر کل جب شام کو آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کا یہ ماننا تھا کہ بالکل الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے, الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا. پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ نااہل قرار دیا جائے یوسف رضا گیلانی صاحب کو, نوٹس کافی تھا یا مزید ان چند گھنٹوں میں الیکشن کمیشن اور بھی کوئی کارروائی کر سکتا تھا؟ نہیں, ظاہر ہے کہ اس پر تمام ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں, لا کا معاملہ بھی ہے, انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہیں, آڈیو ویڈیو جعلی بھی ہوتی ہیں. ان سب کو دیکھتے ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایسا قانون تو بننا چاہیے کہ جو ویڈیو بناتا ہے تو وہ بھی تو مجرم ہے نا, وہ تو بلیک میل کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو بناتا ہے نا. اب تو کسی پہ اعتبار ہی نہیں رہا, کسی سے بات کرتے وقت بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ شاید یہ ہماری ویڈیو نہ بنا رہا ہو, ٹیپ نہ کر رہا ہو, تو یہ بھی تو اس کو بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے نا. اگر آپ ایک دوستانہ ماحول میں, فرینڈلی ماحول میں بات کر رہے ہیں, وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کر رہا ہے, اس بلیک میلر کے خلاف بھی تو قانون سازی ہونی چاہیے. ابھی سب محتاط اس نے جو ابھی الیکشن کمیشن جو ہے اب ہاں بالکل محتاط رہے, ہم تو بہت محتاط رہتے ہیں کسی کے کوئی پتہ نہیں. حبیب صاحب کو مشورہ دے رہا تھا سر, کیا کرتے ہیں. میرے اصل میں لیفٹ سائڈ پہ آج حبیب صاحب ہے تو اس لیے مشورہ دینا میرا بنتا ہے. آپ نے جی ہاں نہیں مشورہ دیں آپ ان کو, جی بات پوری کر لیں آپ سر. ہاں میری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے نوٹس لے لیا, انکوائری ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, لیکن بہرحال یہ ویڈیو جیسے ہمارے دوست سلمان غنی صاحب نے بھی کہا, یہ تو ہمارا کلچر چلا آ رہا ہے. میں ایک بات آدھا منٹ میں ختم کرتا ہوں. جی کیجئے. کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے میں بتاتا ہوں کہ جب یہ ویڈیو نہیں ہوتی تھی تو ٹیپ ہوتا تھا, چھوٹا ٹرانسمیٹر. تو ایک بلوچستان کے ایک وزیر نے ہمارے الیکشن آفیسر کے ساتھ بلیک میل کیا اور تمام اس کی گفتگو ٹیپ کر لی. اس نے کوئی انتخابی فہرست میں ارد و بدل کرنی تھی تو 2-4-5 ہزار روپے کا اسے معاہدہ کر لیا. وہ معاہدہ لے کر ٹیپ سنا کے چیف الیکشن کمشنر سردار فخر آل کے پاس پہنچا کہ آپ کے الیکشن آفیسر نے میرے ساتھ یہ بات کی. انہوں نے ٹیپ سنی, ٹیپ سننے کے بعد انہوں نے آرام سے آئی جی اسلام آباد کو بلا لیا, آئی جی اسلام آباد کو فون کیا, فوراً پہنچے. آئی جی اسلام آباد جب پہنچا کمرے میں تو جی کیا ہو گیا, کہ اس کو اریسٹ کر لیں. یہ میرے الیکشن آفیسر کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے ٹیپ کیا ہے. میں اس کے خلاف تو ایکشن دوں گا, لیکن اس کے خلاف بھی میں نے ایکشن لینا ہے کہ یہ بلیک میل کیا اس نے میرے افسر کو. اس نے کہا جی میں صوبائی وزیر بلوچستان کا, کہ تمہاری وزارت بھی ابھی میں ختم کرواتا ہوں, ابھی تمہیں حوالات میں بند کرتا ہوں. پھر معافیا مانگی, خیر چھوڑ دیا اس کو. یہ بات ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے, ہمارے ماضی کا ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ جو بلیک میلر جو اس طرح کی آڈیو ویڈیو بناتے ہیں تو دونوں کو طلب کر لیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے اپنا فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کو بلیک میل کیا. تو بہرحال یہ اچھا فیل نہیں کیا سید علی حضرت گیلانی نے. یہ پروفیسر صاحب کچھ اس پہ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. حبیب صاحب اور گھمن صاحب آپ کے پاس بھی آتا ہوں, لیکن پروفیسر صاحب بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ ریز کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے رائے سنی ہے قمر صاحب کی, دیکھیں نا یہ سارا ایشو جو ہے نا اس میں ویلیو ججمنٹ زیادہ ہے. ویلیو ججمنٹ زیادہ, اور مثلا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ لو, اس نے بلیک میل کیا ہے. کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ افسر نے بلیک میل کیا ہے. یہ ویلیو ججمنٹ ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو قصہ ہوا ہے اس میں آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں قانونی طور پہ. مجھے تو کوئی ایسا بیسس نظر نہیں آتا کہ گیلانی صاحب کے خلاف, بڑے گیلانی کی بات کر رہا ہوں, جو کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات, ان کے خلاف کوئی اس بات پہ ایکشن ہو سکتا ہے کہ جناب ان کے بیٹے نے یہ بات کہی. چلے ایکشن اگر نہیں بھی ہو سکتا, لیکن جو اخلاقی پہلو, نہیں اخلاقی پہلو میں آپ کے بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں ڈیمیج ہوا ہے اور جس طرح سے پاپولر نیریٹو بنا یا عوام کا جو رد عمل آیا بالخصوص سوشل میڈیا پر ہم دیکھیں, اس کو کیسے جھٹلائیں؟ نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک مورل ایتھیکل بیسز پہ یہ بات غلط ہے, لیکن ہماری پالیٹکس میں مورل اور ایتھیکل بیسس اسی وقت آتا ہے جب اس سے کوئی سیاسی فائدہ پہنچ رہا ہو. اگر اس سے سیاسی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو مورالٹی اور ایتھکس تو ہماری پالیٹکس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ورنہ ہمارے بہت سے مسئلے جو ہم پچھلے 6-8 مہینے سے دیکھ رہے ہیں بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک, ان آڈیو ویڈیوز کا انجام کیا ہو سکتا ہے اگر دوست ثابت ہوتی ہیں؟ پھر آپ کو یاد ہوگا آصف سید کھوسہ صاحب نے جشن مسعود صاحب کی ویڈیو کے دوران 21 ایسے نکات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے کہ اگر یہ 21 پیرامیٹرز پورے ہوں تو وہ ویڈیو جینون ہوگی. ابھی ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں
اگر میں صحیح طور پر دیکھ پا رہا ہوں تو یہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں جو قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. یوسف رضا گیلانی بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے دیگر اراکین, ناز بلوچ دکھائی دی ہیں, وہ بھی یہاں موجود تھیں. زرداری صاحب جن کے بارے میں اطلاع تھی کہ کچھ علیل ہیں, لیکن بالآخر وہ پہنچے ہیں قومی اسمبلی میں, اور اپنی بلاول بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ موجود ہے. راجہ پرویز اشرف بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں. جی, شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں, ان کا استقبال بھی کیا گیا, ان سے وہ مل بھی رہے ہیں اپنے اراکین قومی اسمبلی سے, پر امید دکھائی دے رہے ہیں اور بڑے دلچسپی. زرداری صاحب بڑے قریب آ گئے شہباز شریف صاحب کے کہ پیٹ نہ پھٹ جائے, کیونکہ یہ غیر محفوظ فاصلہ ہے, انہوں نے پیٹ پھاڑ دیا. دیکھیں نا سر, اب اس طرح سے تو بات نہیں چلے گی. بہرحال یہ جی قومی اسمبلی کے مناظر ہیں. اچھا ماسک پہنے ہوئے ہیں حبیب صاحب. جی حبیب صاحب آپ بیلنس تو کریں گے نا جناب. خاور گمن صاحب آپ نے چھیڑ رکھا ہے انہیں, اب انہوں نے کوشش, میں نے کہا وہ میں کہتا ماسک پہنے ہوئے ہیں, ماسک پہنے ہوئے ہیں, فکر نہیں کریں, ماسک پہنے ہوئے ہیں, اس وجہ سے شاید کوئی پیٹ شیٹ نہیں. دیکھیں زرداری صاحب نے آج تو ماسک پہنا ہوا. عموماً جو کووڈ کی پہلی ویو تھی تب ہم دیکھا کرتے تھے جب وہ احتساب عدالت آیا کرتے تھے تو باقاعدہ شیلڈ بھی, پروٹیکٹیو شیلڈ بھی پہنا کرتے تھے, نیچے ماسک بھی پہنتے تھے ڈبل لیئرڈ, اور پھر شیلڈ بھی پہنا کرتے تھے. آج البتہ شیلڈ کے بغیر ماسک پہن کے یہاں پر آئے ہیں. بڑے اچھے مناظر ہیں جمہوریت کے لیے کہ تمام سیاسی رہنما یہاں موجود ہیں اور ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک بھی لینی ہے, لیکن گھمن صاحب اور حبیب صاحب آپ کے لیے وہ نقطہ رہ گیا ہے کہ وہ اخلاقی حیثیت کیا رہی اپوزیشن جماعتوں کی اس آڈیو اور ویڈیو کے بعد. اور پھر قمر صاحب کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر یہ درست ثابت ہوتی ہیں کہ یہ بالکل ایسی ہی ویڈیو اور آڈیو ہے جو اس میں کہا جا رہا ہے, تو پھر الیکشن کمیشن کیا اقدامات کر سکتے ہیں, کیونکہ الیکشن تو ابھی ہونے جا رہے ہیں. چلیں پہلے اس کا جواب لیتے ہیں قمر صاحب سے. قمر صاحب, اگر یہ درست ثابت ہو جاتی ہے کہ آڈیو بھی جینون ہے, وہ کہ ناصر شاہ صاحب کل بڑی معصومیت کے ساتھ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میری تو آواز ہے ہی نہیں, میں تو بات کر ہی نہیں رہا اس میں, تو میرا خیال ہے کسی اور کی آواز تھی ان کے بقول. تو قمر صاحب اگر یہ حقائق ثابت ہو جاتے ہیں اور الیکشن آج ہو گیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ الیکشن پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن سید علی حیدر گیلانی کے خلاف کیس جو ہے کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں وہ آتے ہیں, کیس ہو سکتا ہے ان کے خلاف, اور وہ باقاعدہ سیشن جج کی عدالت میں وہ کیس الیکشن کمیشن پاکستان بھجوا دے گا. لیکن جس ایم این اے کے ساتھ سارا معاملہ ہوا ہے وہ ایم این اے بھی نااہل ہو جائے گا, کہ اس ایم این اے نے جو بات کی ہے, سارا بات کیا, اس ایم این اے کے خلاف یہ ریفرنس آ جائے گا, اور الیکشن کمیشن پاکستان ان ایم این ایز کو بھی نااہل قرار دے سکتا ہے. لیکن گیلانی صاحب کے زمرے میں آتے ہیں, آپ نے وہاں لیٹس سے اگر قمر صاحب اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو اگر اس کا فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, تو کیا وہ نااہل بھی پھر قرار پائیں گے؟ نہیں, یوسف رضا گیلانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ان کا جو بیٹا جو ہے سید علی حیدر گیلانی, جس نے یہ ساری گیم کھیلی ہے, ان کے خلاف کرپٹ پریکٹس کے خلاف مقدمہ دائر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک کریمنل حرکت کی ہے, آپ اس میں بدعنوانی میں آئے ہیں, کرپٹ پریکٹس کے تحت آئے ہیں, تو آپ نے ترغیب دی ہے, لالچ دیا ہے, تو یہ سارے لالچ اور ترغیب. ٹھیک, بالکل ٹھیک. قمر صاحب مزید بات بھی آپ سے کرتے ہیں, اور جہاں تک ہم اس کے اخلاقی پہلو پہ بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے نیریٹو کو مضبوط ہوتا دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, وہاں کچھ سوال پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ڈسپلن پر بھی اٹھتے ہیں کہ وہ ڈسپلن کہاں تھا پارٹی کے جو 4 ایم این ایز جا کر مل رہے تھے علی حیدر گیلانی صاحب سے. یہ کیا جب بات ہوئی ہے, کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بڑے ایوان کا بڑا مارکا اور بڑی ٹرانسمیشن دنیا نیوز کی. میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر اجمل جامی, ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب نے بیانیہ تشکیل دیا اوپن بیلٹ کے حوالے سے, ریفرنس کی صورت میں یا پھر آرڈیننس کی صورت میں یا اپنی سیاسی بیانات کی صورت میں, اور پھر کل جو آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں جو چیزیں ہمیں سامنے دکھائی دیں, اس سے تحریک انصاف کے سیاسی بیانیے کو کس حد تک تقویت ملی؟ کیونکہ بظاہر ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے سوشل میڈیا پر بالخصوص کہ اس بیانیے کو خاصی تقویت ملی ہے. لوگوں نے نظام پر سوال اٹھایا ہے, لوگوں نے اپوزیشن کی سیاست پر سوال اٹھایا ہے, نتیجہ جو بھی ہے وہ علیحدہ بات ہے. اس موضوع پر بالخصوص میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. خاور گھمن صاحب اور حبیب اکرم صاحب سے شروع کروں گا. حبیب صاحب, سب سے پہلے آپ کے لیے سوال کہ یہ جو کیا ہے ویڈیو آڈیو کی صورت میں لوگوں نے, اس کے اثرات کیا ہوں گے ملک کی سیاست پر؟ دیکھیں, ایک بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر, جیسے بھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ اخلاقیات اور مورالٹی کو بہت زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے, اور دنیا کی سیاست میں بھی
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال جیسے جیسے سیاست چونکہ اخلاق کی علمبردار سمجھی جاتی ہے، اس لیے وہاں پر تھوڑی سی غلطی بھی سامنے بڑی ہو کے آتی ہے. اور اس ویڈیو کے پولیٹیکل کانسیکوینسز اپنی جگہ کہ اس نے آج کی تاریخ میں، آج کے دن کے لیے جو بڑا اہم دن ہے، یوسف رضا گیلانی کو بڑا ویک کیا ہے اور ان کی جو مورل اتھارٹی تھی اس کو بہت ہی زک پہنچائی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ قانونی طور پر جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ اس پہ کسی کو لٹکا دو، کسی پہ ایف آئی آر درج کر دو یا نااہل کر دو، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں قانونی مواد اتنا نہیں ہے کہ جو کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے کافی ہو. دوسری بات، جہاں تک عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ ہے جامی، کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بڑے پیسے چلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیہ بہت ہی نائیوٹی اور سادگی پر مبنی ہے. اس کے اندر ایک جو سیاسی ڈیپتھ ہے انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے بھی کیا، تو ان کے بارے میں بھی میری یہی رائے نہیں. سیاسی ڈیپتھ کیوں کر اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تاریخ میں 2 جگہ یہ واقعات اسی طرح رونما ہوئے جس طرح پاکستان میں ہوئے ہیں. نمبر 1 امریکہ میں ہوا. امریکہ کا جو اوریجنلی 1789 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں سینٹ اسی طرح سینٹ کا انتخاب رکھا گیا تھا جیسے ہمارا ہے، سیکرٹ. 1913 میں انہوں نے ترمیم کر کے اس کو پبلک کر دیا کہ عام آدمی ووٹ کر رہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر بھی یہی پرابلم ہوتا تھا کہ لوگ پیسے دیتے تھے اپنے الیکٹریٹ کو اور آ جاتے تھے. جی آسٹریلیا میں ہمارے سامنے یہی بات ہوئی، اور یہ ہمارے لائف ٹائم میں یہ ہوا کہ 80s میں انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن امینڈ کیا. اچھا، ویسے یہ آسٹریلیا والی جو نظیر ہے یہ تو بیفور دی کورٹ آف لا بھی پیش کی گئی، اور وہاں پہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے جس طرح ہماری ہے، اور انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن تبدیل کر دیا. پاکستان میں سم ہاؤ کسی بھی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی عوام کو امپاور نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے ٹائم پہ، وعدوں کے باوجود، اعلانات کے باوجود. بلدیاتی ادارے جب بنائے جاتے ہیں تو محض اشک شوئی کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایسے کہ جن سے نہ ہونا بھلا ہو. اور اس کے بعد پھر جب بنا دیے جاتے ہیں تو جیسے پرویز مشرف نے آئے تو سب پولیٹیکل لوگوں نے مل کے ان اداروں کو برباد کر دیا. اب اسی طرح عوام کو امپاور کیا جانا چاہیے ڈائریکٹ الیکشنز کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر اس سے شارٹ آف اٹ، اگر ابھی ہم رو رہے ہیں اس بات کو کہ جناب ہمارے جو ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں وہ پیسے لے کے بک سکتے ہیں، یہی ہے نا. دوسری صورت میں پھر ہم اس بات پہ روئیں گے کہ ہمارے لیڈر بکیں گے. اس الیکشن میں بھی الزام یہ آیا، obvious ہو جائے گا نا. اس الیکشن میں الزام کیا آ رہے ہیں، بڑے الزام کیا ہیں کہ لیڈروں نے پیسے لے کے ٹکٹ دیے ہیں. ٹھیک بات، یہ بالکل لگے الزام، بالکل لگے. یہ استدلال کہاں کا ہے؟ دیکھیں نا، جتوئی صاحب نے الزام لگایا اور عبدالقادر صاحب کے بارے میں الزام لگا. میں عرض کروں گا کہ یہ کون سا استدلال ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور جو لوگ میں اپنی پارٹی میں لے کے آیا ہوں وہ سارے کرپٹ اور قابل فروخت ہیں؟ کیوں جی؟ خاور گھومن صاحب اس بات سے تو ایگری کیا ہے حبیب اکرم صاحب نے کہ یہ جو کچھ کل ہوا آڈیو ویڈیو کی صورت میں اس کے اثرات تو ہوں گے، لیکن وہ پھر انڈائریکٹلی سوال دوسری طرف بھی اٹھا رہے ہیں. دیکھیں حبیب صاحب، اگر امریکہ یا آسٹریلیا جانے کی بجائے یہ اکراس دا بارڈر یہ لاہور سے تھوڑا سا چلے جاتا ہے انڈیا، اور انڈیا کے اندر جو ان کا جو راجیہ سبھا ہاؤس ہے وہاں پہ ہم نے ڈھونڈ کے وہ مثالیں لے کے آنی ہیں جہاں پہ ادارے برباد ہوئے ہیں. انڈیا کی راجیہ سبھا دیکھ لیں آپ. سر بات تو سن لیں نا. بات کیا ہو گیا جناب اعلیٰ؟ تھوڑا سا صبر کے ساتھ بڑا سیولٹی کے ساتھ ہمیں تحمل کے ساتھ بات کرنی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے. ہم یہاں پہ 6 حضرات بیٹھے ہیں، کون اس بات سے انکاری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سینٹ انتخابات کے دوران ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، پیسہ نہیں چلتا؟ سب کو اس بات کا علم ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو جمہوری سسٹم ہے آئیڈیل نہیں ہے. اس وقت دنیا کی سب سے افیکٹو اور فنکشننگ ڈیموکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ امریکہ کی ہے، اور امریکہ میں اس وقت جو سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے کہ وہاں پہ پیسے کا استعمال، کیونکہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی جتنا مرضی فنڈ اکٹھا کر سکے، فنڈ دینے والوں کے اوپر اپنی آئی ڈی شو کرنے کا کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے. وہاں پہ بحث چل رہی ہے. باقی دنیا کے تمام جمہوری ممالک کے اندر ایک بحث چل رہی ہے کہ ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے، بہتر. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اپر ہاؤس کے راجیہ سبھا کا ووٹ دینا کیسے ہے؟ کیا کلیئرٹی کے ساتھ وہاں یہ بات مینشن ہے گھومن صاحب؟ جو یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر ایویڈنس پیش کیا گیا اوپن بیلٹ ہے. اوپن بیلٹ یہ ہے کہ جب وہاں پہ طریقہ کار کیا ہے کہ میں بحثیت جو ہے ایم این اے جب میں ووٹ دینے جاؤں گا
इलेक्शन कमीशन को पाबंद नहीं, लेकिन जो मेरे पार्टी का वहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है मैं उसको दिखाऊंगा जनाब आला ये मैंने वोट इस अपने जो पार्टी के कैंडिडेट को दिया है, ये पाबंदी वहाँ पे पार्टीज की तरफ से है। अगेन हबीब साहब कह रहे हैं कि मिसाल अच्छी नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। कहने का मकसद ये है कि यस ये आइडियल सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। देखें अभी रिसेंटली यूके के अंदर क्या हुआ, ब्रेक्जिट के इशू के ऊपर 3 प्राइम मिनिस्टर फारिग हो गए। वहां पे इख्तिलाफ राय होता, एक की बात नहीं मानी जाती, पार्लियामेंट उनके जो अपनी पार्टी ये जरा मैं ये डिबेट दिलचस्प है, आप इजाजत दें तो इसको मैं आगे बढ़ा लूं। ब्रेक के बाद मैं जरा कुंवर दिलशाद साहब को, सलमान साहब को, थोड़ा प्रोफेसर साहब की राय भी ले लूं। कुंवर साहब ये बताइएगा कि ये तो एतराज़ हुआ ना कि ऑडियो वीडियो पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन? किसी हद तक तहरीक इंसाफ के कुछ हल्के जो हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े कंट्रोल्ड वे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन इस सब के साथ साथ जो गवर्नमेंट के एंड से, जो रूलिंग पार्टी के एंड से जो वायलेशंस हुई हैं उनका कोई हिसाब है, वो भी क्या नोटेबल है या नहीं? नहीं, कंवर साहब से सुने ना, कंवर साहब से सुनिएगा। खावर साहब ओके कंवर साहब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लियाकत जतोई को तलब कर लिया है जी, और उससे तमाम जो है रिकॉर्ड, उससे ऑडियो वीडियो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा जो कानूनी और आईनी बहरान पैदा होगा वो लियाकत जतोई के फैसले के बाद, उसके सबूत पेश करने के बाद ये सब बातें सामने आ जाएगी कि 35 करोड़ रुपया किस शख्स ने लिया और कैसे टिकट दिया गया। अब लियाकत जतोई में मामूली आदमी नहीं है, वो सिंध का चीफ मिनिस्टर भी रहा है, वफाकी वजीर भी रहा है, सेनेटर भी रहा है। लेकिन इन मामलों को देखते हुए एक बहुत बड़ा मसला इलेक्शन कमीशन में आना है। बाकी जाके सैयद अली हैदर गिलानी, बदकिस्मती ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं है। वो जब वजीर आज़म थे तब भी अपने बच्चों के हाथों बदनाम होते रहे, उनके पास उंगलियां उठती रही, उन पर सवालात होते रहे, वो सवाल निशान बनते रहे। उनके बेटों पर, बच्चों पर यूसुफ रज़ा गिलानी का कंट्रोल नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से जो भी ड्रामा किया, जो भी किया, वो अच्छा नहीं किया। ये कुंवर साहब बहुत अहम नुक्ता आप दे गए हैं। ये यकीन जाने आपने बड़ी अहम बात की। वजह यह है कि ब्रेक के दौरान जनाब सलमान गनी साहब इसी बाबत कई एक मिसालें जो है ना हमें ऑफ द रिकॉर्ड शेयर कर रहे थे। पता नहीं वो कितना कुछ ऑन रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। सलमान साहब 1-2 मिनट रह गया, अगर इस बात को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहें तो इस बात को सिर्फ। जो बात कंवर साहब ने कही है, ये बड़े वालिदैन का बड़ा अलमिया ये रहा है कि उनकी औलादें जो हैं उनके लिए एम्बेरसमेंट का बाइस बनती है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एक सियासी मूव, और ये तो हमारा हालिया सियासी एक और बात, ये देखिए आप जूम वाली बात ना करें साहब। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो अखलाकियात की बात होती है कि ये अखलाकियात नहीं रही तो ये लम्हे फिक्री है कि अगर अखलाकियात नहीं रही, अगर आप सियासत और खिदमत की बात है, और हमारी लड़ी कहाँ जाके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मुतब्बर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और एक आइडियल सूरत हाल थी, सादक और अमीन थे। मैं समझता हूँ अगर आप अखलाकियात को नफी करते हैं तो इस जमहूरियत का कोई लेना देना नहीं, इसीलिए ये पाकिस्तान के अंदर डिलीवर नहीं कर पा रहे। प्रोफेसर साहब किस तरीके से, वो तो गिलानी साहब कह रहे हैं कि उसको असर ही को नहीं पड़ा, और वो तो अली हैदर गिलानी साहब तो वो जीत और फतह की बातें कर रहे हैं, फैज़ की नज़में पोस्ट कर रहे हैं और नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब की ट्वीट्स कर रहे हैं। देखिए ना, आप फ़र्क तो तब पड़ेगा ना अगर आपको एहसास है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम बहुत सी बातें करते हैं और जो करने वाले होते हैं उनको एहसास नहीं होता कि हम जो हैं गलत बात कर रहे हैं या सही बात कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में आपके अखलाकियात के असूलों को आप इधर उधर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी पॉलिटिक्स से आप आम आदमी को डिलीवर कर सकें। सही। ये अगर आम आदमी को डिलीवर भी ना करें, असूल पसंदी भी आप में ना हो, तो फिर जाके ये क्राइसिस जो है वो डेवलप होता है। जो इलेक्शन के अंदर, देखिए इलेक्शन में जो पैसे का चक्कर है, ये लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी होता है। ठीक, वोट बहुत से लोगों से आपने वोट लेते हैं, पैसे देते हैं, वो हमें पता है पैसे देते हैं। अब प्रोफेसर कताकलामी की मदद मुझे शेर है, अगर एहसास मर न जाए तो इंसान के लिए काफी है एक राह की ठोकर लगी। क्या बात है, एहसास का मसला है। इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं और साथ अब एक सवाल ये रह गया जिस पर बात होना भी बाकी है, हो रही है किसी हद तक, कि तहरीक इंसाफ के लिए खुद ये किस हद तक सोचने का मुकाम है कि उसके 4 या 3 MNAs अली हैदर गिलानी से मिलते हैं, किस दबाव के तहत मिले, पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन उन्होंने क्यों की, और फिर ये कि वीडियो कहाँ से आई, ये भी ज़ेर बहस आ रहा है
کہ یہ بڑی ایک فطری طور پر ویڈیو بنائی گئی ہے, کوئی غیر فطری عوامل اس میں شامل نہیں ہے. گھمن صاحب کے پاس بھی اپڈیٹس ہیں کچھ, کسی حد تک میرے پاس بھی ہیں, اور حبیب اکرم صاحب بھی کچھ سنگن رکھتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد. یہی پینل ہمارے ساتھ موجود رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. میں خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن کا مقصد سینٹ چناؤ کے اوپر بات چیت کرنی ہے. میں آپ کے ساتھ اشمل جامی. پینل میں موجود ہے جناب حبیب اکرم صاحب, پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, جناب سلمان غنی صاحب, اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب کنور دلشاد صاحب, اور بیورو چیف دنیا ٹی وی اسلام آباد جناب خاور گھمن صاحب. آپ سب کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر, پولنگ کا عمل جاری ہے. دو تازہ خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ سابق صدر آصف علی زرداری, جن کا ہم نے ذکر بھی کیا, وہ ایوان میں پہنچے تھے, ووٹ کاسٹ کرنے لگے, تھوڑا سا ہاتھ غالباً کانپا تو غلطی ہو گئی, دوبارہ سے بیلٹ پیپر انہیں جاری کیا گیا. اور پھر سندھ اسمبلی سے خبر آئی کہ خرم شیر زمان صاحب, جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایکٹیو پارلیمنٹیرین ہیں سندھ اسمبلی سے, ان کے ہاتھ سے ایک موبائل فون برآمد ہوا جو کہ وائلیشن ہے ضابطۂ اخلاق کی. تو اسلم خان صاحب یا اشد صاحب غالباً ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سندھ اسمبلی سے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بتائیے گا یہ کیا واقعہ ہوا خرم شیر زمان صاحب کے ساتھ؟ جی بالکل, خرم شیر زمان اپنی کچھ دیر قبل ہی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جب ایوان میں گئے, جہاں پہ پولنگ بوتھ کا جو ہے وہ لگائے گئے ہیں, تو ان کے پہنچتے ہی جو ہے وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی خاتون رکن ہے, انہوں نے ان کی نشاندہی کے اوپر جو ہے وہ خرم شیر زمان کی جیب سے جو ہے وہ ایک موبائل فون جو ہے وہ برآمد ہوا, جس کے بعد جو ہے ایوان میں شور شرابہ ہو گیا. وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے ارکان تھے ان کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا. اس کے بعد کچھ دیر کے لیے جو تھا وہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ روکا گیا, اور ان سے جو آر او ہیں ان کی جانب سے جو ہے خرم شیر زمان سے جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے, جبکہ خرم شیر زمان کو ووٹ کاسٹ کرنے سے بھی جو ہے وہ روک دیا گیا. اور اس تمام تر عمل کے بعد اب ایک بار پھر سندھ اسمبلی کے اندر پولنگ کا عمل جو ہے اس کو دوبارہ کنٹینیو کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں نا, پاکستان تحریک انصاف کے اراکین بہت سمجھدار ہیں, موبائل فون رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آوے, چاہے وہ علی حیدر گیلانی صاحب کے ساتھ مل بیٹھنے کی بات ہو. سر حبیب صاحب, یہ جو الیکشن کے ہمارے جو ضابطہ اخلاق ہے نا, ہاں جی, اس ضابطہ اخلاق میں بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے. مثلا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق غالباً آسمان کے لیے بنایا گیا ہے, زمین پہ اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے. اچھا, میرا تو خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب موبائل فون لے جانا, اس میں کون سے قانون کی خلاف ورزی؟ کیوں جی کنور صاحب؟ بات نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو مطلب نمبر 2, بھائی ایک آدمی ہے, میرا ووٹ ہے, میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں, یہ میرا استحقاق ہے, میں اس کو بتانا چاہتا ہوں, تصویر لینا چاہتا ہوں, یہ میرا استحقاق ہے. نہیں, لیکن آئین تو یہ نہیں نمبر 2 نہیں, آئین یہی کہتا ہے, آئین یہی کہتا ہے, الیکشن کمیشن یہ نہیں کہتا. اس کے بعد اب آپ ذرا چلے جائیں الیکشن میں, ابھی ہمارے یہ ڈسکا میں جو الیکشن ہوا, اس کی جو بھی حالت ہوئی, اس پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ایم این اے کو بھی جرمانہ, ایم پی اے کو بھی جرمانہ, وزیر کو بھی جرمانہ. ارے بھائی یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تو میں نے لڑنا جا کے. بات یہ ہے کہ آپ غیر حقیقی قسم کے, اسی طرح عمران خان ایک دفعہ 2018 کے الیکشن سے پہلے فواد چودھری کے حلقے میں آئے, فواد چودھری ایک ضمنی الیکشن لڑ رہے تھے, اس پہ بھی پھڈا پڑ گیا. اور بھائی یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے اور انہوں نے الیکشن بھی لڑنے ہوتے ہیں. کنور صاحب, یہ جو حبیب صاحب اعتراض اٹھا رہے ہیں, اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ قوانین موجود ہیں اور یہ ان کی وجوہات ہیں کہ موبائل فون کیوں نہیں لے جانا چاہیے؟ نہیں, اصولی طور پہ جو ضابطہ اخلاق جو بنایا نا الیکشن کمیشن پاکستان نے, وہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے, ان کے نمائندوں کی موجودگی میں ان کی رضامندی سے بنایا تھا. تو یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے اکرم صاحب کا کہ ہمارے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو جانا چاہیے اپنے سیاسی حلقوں میں, لیکن جب یہ ضابطہ اخلاق تیار ہو رہا تھا تو اس وقت اعتراض کرتے, اپنے باقاعدہ اپنا طریقہ کار بتاتے یا اس پہ کہتے ہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے, تو پھر ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس کو ڈیلیٹ کر دیتا, حذف کر دیتا. ان سب نے ایگری کیا, سب رضامند کیا, دستخط کر دیے. تو یہ بات درست ہے کہ موبائل بھی لے جائیں, حلقے میں بھی جائیں, اس کا گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق تو یہ بات ٹھیک ہے حبیب اکرم صاحب کی, کیونکہ اجازت ملنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, موبائل فون لے جانا اگر ضابطۂ اخلاق میں لکھا ہے کہ نہیں لے جانا چاہیے تو کیوں لے گئے؟ دیکھیں پہلی تو بات جو بات ہو رہی ہے اس پہ کہوں
کہ یہ جو تھا کہ MNA MPA نہیں جا سکتے، یہ اصل میں اپوزیشن کا اصرار زیادہ تھا ماضی کے اندر، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے جو MNAs MPs ہوتے ہیں، ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، تو اس ایڈوانٹیج کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے اپوزیشن نے شور مچایا، یہ لا بن گیا۔ میرے نزدیک بات بالکل ٹھیک ہے کہ MNA MPA تو پولیٹیکل اینیمل ہے، اس نے تو پولیٹکس ہی کرنی ہے نا، تو وہ آپ اس کو کانسٹیچوئنسی میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر منسٹر کا جہاں تک ہے یا پرائم منسٹر کا، کہ وہ پروٹوکول وہ استعمال نہیں کرے گا منسٹر کا، اور یا پرائم منسٹر جیسا انڈیا یا دوسرے ملکوں میں ہے، ایون برٹن میں تو پرائم منسٹر خود ہی الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز کو استعمال نہیں کر سکتا اگر وہ کسی کانسٹیچوئنسی میں جاتا ہے یا اپنا الیکشن وہ کنڈکٹ کرتا ہے۔ وہاں آپ نے انڈیا کی بڑی موقع مثال آپ نے دی، وہاں تو مودی صاحب نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے، صدر امریکی صدر جو ہے میرے نزدیک MNA MPA کو آتا ہوں حکومت صاحب آ رہا ہوں آپ کے لیے لہذا ملک کے ساتھ یہ جاوید صاحب ایک بڑا ایشو یہی رہا ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، یہ سارے معاملات اس سے بریکٹ ہیں، اور اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے کبھی بھی سنجیدگی ظاہر نہیں کی۔ حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں انتخابی اصلاحات پہ کام کیا گیا جس کی خود وائلیشن کی جا رہی ہے۔ جاوید صاحب جہاں تک یہ موبائل کی بات ہے تو یہ سارا کرائسس جو ہم ابھی بیٹھ کر رونا روتے رہے تھے کہ ویڈیوز بنی ہیں، تو یہ تو اس کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں سیاسی لوگوں پر پابندی آپ نہیں لگا سکتے کہ آپ انتخابی حلقوں کے اندر جائیں، پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت ساری گڑبڑ کا باعث ہے جس کی وجہ سے آج آپ کا سیاسی سسٹم جو ہے وہ محروس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جی اسی موضوع پر خاور گھمن صاحب، میں نے پچھلے گھنٹے کی ٹرانسمیشن کا اختتام کیا تھا، اور یہی سب سے دلچسپ نقطہ جس پہ میں آپ کی ربیب صاحب کی بالخصوص رائے درکار ہوگی، موبائل فون آڈیو ویڈیو جس کا چرچا بھی ہے، اخلاقیات پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لیا ہے، کیا ساکھ رہ گئی جمہوری عمل کی، یہ وہ موضوع جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں میری اطلاع تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو کو ایسا نہیں ہے کہ آسمانی قوتوں نے بنا کر دے دی اور ریلیز کر دی گئی، وہ بڑا فطری سا عمل تھا جس کے تحت یہ ویڈیو سامنے آئی ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا ایک دو پہلے جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، انڈیا کے اندر اگر پرائم منسٹر یا کسی جانا ہوتا ہے الیکشن مہم کے لیے، نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں، وہاں پہ وہ الیکشن کمیشن سے اجازت لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں، جناب اعلیٰ یاد ہوگا سلمان غنی صاحب کو کہ ہم نے اپنے پروگرام میں 3 ہفتے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پیسوں کا استعمال ہونے کے چانسز ہیں، ایک سڈن اماؤنٹ رکھی گئی ہے اور لوگوں سے رابطے ہونا شروع ہو گئے ہیں، کچھ اندرون ملک اور کچھ بیرون ملک، اور جو خاص طور پر پاکستان نہیں وضاحت کیجئے وضاحت بہت ضروری ہے، رابطے لیکن پیورلی سیاسی رابطے، کوئی غیر سیاسی رابطوں کی تصدیق نہیں ہو پائی، نہ ویڈیو کی میکنگ میں نہ ویڈیو کی ریلیز ہونے میں، ایگری؟ میں اسے آپ پوری سٹوری سن لیتے تو معاملہ ہی حل ہو جاتا۔ پیسے لینے والے لوگ دیتے نہیں ہوتے، پی ٹی آئی کے اندر پیسے لینے والے لوگ دیتے نہیں ہوتے، وہاں پہ جب چلیں بات سن لیں۔ اچھا پی ٹی آئی کیونکہ پی ٹی آئی کے پی کے اندر چونکہ وہ ان کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا تو وہ خاص طور پر یہ سارے کا ساری ایک مانیٹرنگ کر رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جب ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے پھر اپنی لیڈرشپ کو بتایا کہ سر یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق کچھ پھر کویپ کیا گیا، اور جب رابطے ہوئے اور پھر جب یہ آپ کو پتہ ہے جب پیسے دینے والے دے رہے تھے اور جب لوگوں سے رابطہ ہو رہا تھا پھر جو آڈیو ویڈیو کی ریکارڈنگ ہونا شروع ہو گئی، اور جا کے انہوں نے بتایا کہ جی یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی خواب نہیں آ رہا تھا یا کہیں تیسری دنیا سے خبریں نہیں آ رہی تھیں، یہ سارے کے سارے جو چیزیں آن دا ریکڈ ہیں کہ آفرز لگ رہی تھیں، پیسے کا استعمال ہو رہا تھا، اور ایک اور خبر یہ ہے کہ ابھی یہ ٹریلر چلا ہے، آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اور زیادہ جو ہے پھر آپ داد دینا عمران خان صاحب کی سیاست کو کہ انہیں علم بھی تھا کہ ان کے کچھ اراکین کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور پھر انہی اراکین میں سے کسی ایک نے صورتحال کو فلما بھی لیا۔ دیکھیں جامی صاحب وہ نہیں وہ میں بالکل نہیں دوں گا، کیونکہ حبیب اکرم صاحب کہیں گے کہ ابھی آن جاب ٹریننگ کر رہے ہیں، سلمان غنی صاحب کہیں گے کہ ابھی تو دیکھیں کھیلتے کھیلتے آگے ہیں، وہ جو پرانے لوگ تھے اصل سیاست تو نہیں آتی ہے۔ لیکن میرا جو سوال ہے اس سوال کا جواب مجھے کائنڈلی اگر لے دیں کہ نون لیگ نے لاہور کے اندر کیوں فیصلہ کیا کہ ضمیر صرف اسلام آباد میں ہی جگانے ہیں، جو لاہور کے اندر لوگ ہیں وہاں پہ لوگوں کو ہمیں آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، لیجئے سیاست کو سلمان صاحب نے بحث ختم کر دی، ضمیر کا جگوا لیتے، دیکھیں لاہور میں بھی ضمیر جگوا لیتے یار، خاور صاحب وہ بات یہ تھی
बात ये हुआ है और आप लाहौर में आराम से बैठते हैं। आफियत शायद इसी में थी, क्योंकि आपको इल्म होगा कि उस्मान बुज़दार साहब से 8, 10, 11 के करीब MPs ऐसे थे जिसमें 1-2 पीपल्स पार्टी के भी थे और नून लीग के बिलखसूस वो मिला करते थे, उनकी बहुत अच्छी उनसे ताल्लुकात भी इस्तवार हो गए थे। तो 8, 10, 11 का तो पब्लिक हो चुका था जिनका ताल्लुक अपोजिशन से था, जो वज़ीर आला से मिल रहे हैं। तो आफियत इसी में जानी कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई मामला फहमी कर दी तो उसी में इक्तफा किया जाए, बजाय इसके कोई और नुकसान हो जाए। तो जो हिस्सा बनता था वो ले लिया गया और जो उनका बनता था उनको दे दिया गया। एक तो बात ये है पॉलिटिकल रियलिज्म है ना, जी सर, पॉलिटिकल रियलिज्म और चौधरी साहब को फीस भी दे दी गई। आपने इस्लामाबाद वालों की जुगाने सलमान साहब, चौधरी साहब को चौधरी साहब को फीस भी दे दी गई। चौधरी साहब कामिल अली आगा, बिल्कुल बिल्कुल, वरना इतनी नशिस्तों के साथ चौधरी साहब ने एम्बैरेसमेंट से बचाया दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये तो काबिल सताइश नहीं है? जी बिल्कुल काबिल सताइश। अच्छा, अब हबीब साहब जरा जो नुक्ता मैं उठा रहा था सर, खावर घुम्मन साहब ने उसका जवाब तो दिया। एक तो बार बार मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल फितरी तौर पर ये वीडियो बनी, कोई गैर फितरी, कोई गैर मरई क़ुव्वतों आप सीधा कह रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं इत्तला दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल दूसरी बात ये कि इससे क्या ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं उठता? क्या ये लम्हा, क्या ये अलमिया नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए कि उनके 4 या 3 अरकान ऐसे थे जिन पे पार्टी डिसिप्लिन ने कोई दबाव नहीं डाला और वो मिल रहे हैं और मामला फहमी कर रहे हैं? तो ठीक है, वीडियो ऑडियो के ऊपर इखलाकी तनकीद जायज़ है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले जायज़ है, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया नहीं है पीटीआई अब तक वीडियो का जो हिस्सा सामने आया है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे पीटीआई का स्टिंग ऑपरेशन था। ये पीटीआई ने बाकायदा तौर पर प्लान किया था। अच्छा, ये जो आपको जो लगता है ये भी मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ कि इसकी भी इत्तलात हैं कि ऐसा ही है। हाँ, तो अब जाहिर है मैं थोड़ा सा आपसे उम्र में बड़ा हूँ तो मैं बात करते हुए यही कहूँगा कि लगता है। अच्छा। तो बात ये है, देखिए बात इसमें एक तो ये है कि स्टिंग ऑपरेशन था और इस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस पूरी पाकिस्तान के अक्रॉस द पॉलिटिकल सीन होते रहते हैं और PMLN भी ये करती रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इससे मुबर्रा नहीं है। तो इन्होंने, और ये एक ऐसी पॉलिटिकल मूव थी जिसने यूसुफ रजा गिलानी का केस बहुत ही कमज़ोर किया है। ठीक। और उनका जो एक मॉरल हाई स्टैंडिंग बहुत सारे माजी के मामलात पे पर्दा पड़ गया था, जिस तरह PDM के लोगों ने उन्हें मुंतखब किया था, अपना मुश्तरका कैंडिडेट बना के सामने लेके आए थे। तो आज का सवाल ये, यानी सिर्फ चंद घंटे में सवाल ये बदल गया कि क्या पूरे पाकिस्तान में कि क्या यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब हो जाना चाहिए इस वीडियो के बाद भी? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब पूरे मुल्क के सामने सवाल की नोयत सियासी से हो बदल कर अखलाकी हो गई। अखलाकी हो गई। तो जब एक अखलाकी सवाल उठ खड़ा हुआ तो यकीनी तौर पर ये असेंबली में ये बात नहीं करेंगे हबीब साहब, मुझे लगता है, मुझे खदशा है, पहुंच गया। और असेंबली में भी मुझे लगता है कि इस पे अगरचे मुझे को बहुत ज्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन बहरहाल असेंबली के असरात जो किसी और वजह से, इस खास एक वजह से नहीं, अखलाक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे मजबूरियां हैं। ये और हबीब साहब बीच में लुकमा दिया खावर घुम्मन साहब ने, लेकिन वो लुकमा दिलचस्प है और मुझे लगता है कि उसे मुझे हाईलाइट करना चाहिए। उन्होंने आपका ये तबसरा सुनते हुए कहा, एंड द क्रेडिट गोज टू फॉर दिस ऑल, क्रेडिट गोज टू पीटीआई, क्रेडिट गोज टू पीटीआई। सब हों राजी हो। आप देखिए बात यह है कि एक और बात भी समझ लीजिए, देखिए जो मेरे नाम से हम दूसरी एक अहम बात है जामी साहब कि हम जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करते हैं जी, तो हम ये समझ लेते हैं कि गोया इनमें से एक तो इनकलाबी है और जो दूसरा है वो रद्द इनकलाब है या सद्दे इनकलाब है। बिल्कुल। मतलब इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर 2018 में बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान एक इनकलाबी हैं और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ रद्द इनकलाब या सद्दे इनकलाब है। इसी तरह आज अगर उस बहस को देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मरियम नवाज इनकलाबी हैं और हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो सद्दे इनकलाब। मरियम नवाज बात यह है कि ये सारे के सारे लोग महज सियासतदान हैं। हमें इन्हें इसी पैमाने पे रख के देखना चाहिए। और लास्टली मैं अर्ज करूंगा कि अभी जो कुंवर साहब ने बात की ना कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई थी जब ये ज़ाब्ता खिलाफ बनाया गया था, कंसेंसस से बना, मैं इस बात पे तकरीबन यकसू हूं और मैं बड़ा सोच समझ के अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी अशराफिया है, इसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सफ भी दरअसल इसमें नालायकी इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान को 10 साल बाद कहाँ होना है, 20 साल बाद कहाँ होना है, 50 साल बाद कहाँ होना है, इस सियासी अशराफिया में मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जो इस नुक्ते पे गौर बहुत अहम बात करें। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो हबीब साहब ने ये जो अलमिया बयान किया और इसको चाह के भी इसको रद्द नहीं किया जा सकता, और दूसरा चूंकि मरीम नवाज साहब का जिक्र आया तो इस सारे मामले पर पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, दीगर सियासी रहनुमा भी बोलते रहे,
لیکن 24 گھنٹے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا گیا. چلیں نجی ذاتی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن باقی بھی ان کے صف اول کے رہنما موجود ہیں, حسن اقبال صاحب یا دیگر. کوئی رد عمل, کوئی بیان, کوئی تجزیہ, کوئی تبصرہ نہیں ہے. حالانکہ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی گورنمنٹ کا ہو تو نون لیگ سب سے پہلے اس پر رد عمل دیتی ہے. اس کی کیا سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ خاموشی میں بافیت ہے یا کچھ کہنے کو نہیں تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن انسرٹن ہے. وہ دعوے کرنا یا سیاسی بیان دینا تو اپنی جگہ درست ہے, وہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتی ہے الیکشن کے اندر. لیکن اب چونکہ پولنگ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تھوڑا سا ان کو خاموش رہنا ہی ضروری ہوتا ہے, تاکہ کل کو اگر الیکشن, شام کو اگر الیکشن پلٹ گیا اور جو ہم نے ماضی میں دعوے کیے ہیں وہ دعوے نہ پورے ہوئے تو پھر اس کو ریکنسائل کس طرح کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک کانشیس قسم کا وقفہ ہے جو چند گھنٹے کا دیا ہے. شام کو اگر تو جیت گئے انقلاب آ گیا, اگر ہار گئے تو کرپشن ہو گئی, بےایمانی ہو گئی, کسی نے کر دیا تو یہ اس قسم کے بیانات آئیں گے. لیکن جہاں تک جو پہلی والی بات کا تعلق ہے جو شروع میں آپ نے بات کہی, دیکھیے پاکستان میں اور اچھے خاصے ملکوں میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں رکھتے. اچھا کسی نے پوچھا کہ سیاستدان میں, پولیٹیشین میں اور سٹیٹس مین میں فرق کیا ہے, تو فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پولیٹیشین صبح سے شام کی سوچتا ہے کہ اس وقت میرے شام تک میں نے کیا کرنا ہے. سٹیٹس مین جو ہے آگے جا کے سوچتا ہے. قائد اعظم میں اور موجودہ لیڈروں میں کیا فرق تھا؟ قائد اعظم نے 1934-5 میں یہ سوچ لیا تھا, سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس بر صغیر میں کیا ہونے والی بات ہے. تو انہوں نے اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے پاکستان کا ایک مطالبہ فارمولیٹ کیا, پھر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے اور کامیاب ہوئے. تو یہی فرق ہے. اور پھر اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا نکلیں اور مطالعہ کریں کہ جو مسائل آپ کے ملک میں ہیں, سیاست کے ہیں, سوشل سوسائٹی کے ہیں, وہ کہیں اور بھی تھے تو اور کسی دنیا نے کیسے ڈیل کیا, اور دنیا میں کس طرح ڈیل ہوتے ہیں سیکھیے. مثلا میری آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کیوں ترقی نہیں کرتا, آپ ان ممالک کا مطالعہ کیجئے جنہوں نے پچھلے 40 سال میں اقتصادی ترقی کی ہے. کیا فیصلے ان ملکوں نے کیے ہیں جو ہم نہیں کر سکے, اور وہ اس کی ذمہ داری ہماری لیڈرشپ. بہت اہم بات ڈاکٹر صاحب آپ کر رہے ہیں, بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں. سلمان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں, میں اس میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں پروفیسر صاحب نے بڑی ایک سنجیدہ بات کی ہے. اس ساری جو صورتحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کیا اس کے پاکستان کی معیشت پہ, پاکستان کی معاشرت پہ, پاکستان کی سیاست پہ کوئی مثبت اثرات ہوں گے؟ اگر آج حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں تو کیا پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی؟ کیا مہنگائی, بے روزگاری نہیں, اگر گیلانی صاحب بھی جیت جائیں, گیلانی صاحب سے نہیں, حفیظ شیخ صاحب, چونکہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار اس وقت ان پہ ہے. دیکھیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو مجھے کوئی ایسا پوزیٹیو سائن نظر نہیں آ رہا کہ آنے والا آپ کی بجٹ سازی کا عمل جو ہے, بجٹ سازی کا عمل آپ کا اپریل میں شروع ہو جائے. سر آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن empowered finance minister is the need of the hour. سر جامی صاحب مجھے بتائیں سسٹم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا کیا لینا تھا؟ ہم بیٹھ کے دیکھیں نا یہ جو بات کر رہے ہیں, پاکستان کا میڈیا ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے عوام کے ترجمان ہیں. حفیظ شیخ صاحب جیت جائیں گے, اس کے پاکستان کی معیشت پہ مثبت اثرات کتنے ہوں گے وہ دیکھیں. مجھے ایک فکر کرنے دیں, میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں, اقتصادیات میں نہیں جیت سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ادر وے اراؤنڈ سم اپ کیوں کرتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ شاید ایتھیکلی تو بہت اسٹرانگ آپ بات کریں, لیکن شاید یہ مطمع نظر نہیں ہے, کیونکہ آل وٹ وی نیڈ از این امپاورڈ فائنانس منسٹر. وی سے مراد آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا قمر صاحب یہ فرمائیے گا آپ سے, یہ الیکشن کمیشن کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, ہر انتخاب میں الیکشن کمیشن کے اوپر سوال ان کے لیے اٹھائے جاتے ہیں یا ان کے کردار کے اوپر بات کی جاتی ہے, قابل احترام ادارہ ہے. تو NA-75 ڈسکا کا معاملہ ہو یا یہ سینٹ الیکشن کا معاملہ ہو اور کل رات کی آڈیو ویڈیو کا معاملہ ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں, جتنا وہ امپاورڈ ہے, اس نے اس کے بالکل عین مطابق ایکشنز بھی لیے ہیں اور میئرز بھی لیے ہیں اور اپنی ساکھ کو بالکل انٹیکٹ رکھا ہے, یا کچھ اور بھی ہونا چاہیے تھا؟ کیس گیا ہے سید علی حیدر گیلانی کے حوالے سے, وہ بھی, اور جو پشاور کا جو ویڈیو ہے جو کہ مسلم لیگ نواز نے ریفرنس داخل کرایا ہوا ہے, وہ سارے کلب کر لے گا الیکشن کمیشن پاکستان, اور کلب کرنے کے بعد پھر اس کا فیصلہ انہوں نے ایک بڑا اجتماعی طور پر فیصلہ کرنا ہے. اور اس میں اگر پشاور والی ویڈیو پہ اگر بڑی ہائی پروفائل کی شخصیات کو بھی طلب کرنا پڑا تو وہ طلب کریں گے, بے شک قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو یا وزیر دفاع کھٹر صاحب ہو, الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کر لینا ہے.
اسی طرح یہ جو آیا لیاقت جتوئی کا کیس، یہ بھی انہوں نے بڑی ہائی پروفائل کے لوگوں کو طلب کرنا ہے. جیسے کہ انہوں نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا. اب یہ الیکشن کمیشن وہ نہیں ہے جو 2018 میں تھا، یہ الیکشن کمیشن 2021 کا ہے. ان کو اپنی طاقت کا معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو بار بار احساس دلایا ہے کہ آپ آئین کے آرٹیکل 218 کو پڑھیں اور آئین کے آرٹیکل 220 کو پڑھیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین کا آرٹیکل 190 ہے جس میں وہ آرمی چیف کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی آرٹیکل 220 ہے کہ وقت آنے پر ایمرجنسی کے ٹائم وہ آرمی چیف کو بھی آواز دے سکتے ہیں. تو یہ سارے معاملات اب اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. اور کل جو ہے کل جو بلایا ہے چیف سیکرٹری پنجاب کو، تو اس کی تو حالت بہت بری ہو چکی ہے. آئی جی پنجاب کی حالت جو ہے بہت بری ہو چکی ہے. ہاں، آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب، اس کی جو چارج شیٹ تیار کی ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے، تو ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے 20 پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ان کا سارا ریکارڈ ڈاٹا جو ہے وہ پی ٹی سی ایل سے منگوا لیا گیا ہے، ان کے سامنے رکھا ہوا ہے. اب وہ جو سامنے چیزیں آئیں گی تو پھر اس کا علاج بہت آگے تک بات جائے گی. وہ تو معاملہ بڑا آسان ہے کنور صاحب. وہ جو آپ جس نقطے کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں، بڑا آسان سا معاملہ ہے. وہ جو دھند کی وجہ سے جو 20 یا 18 یا 14 جو پریزائڈنگ آفیسرز کچھ غائب رہے یا ایبسنٹ رہے کچھ عرصے کے لیے، وہ تو ان کی لوکیشن نکال لی جائے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے ذریعے یا دیگر ایجنسیز کی خدمات حاصل کرتے ہوئے معلوم ہو جائے گا وہ کہاں تھے، کس کے ہاں بیٹھے تھے اور کون انہیں لے کے گیا تھا. وہ تو معلوم ہو گیا ہے. نہیں جامی صاحب، وہ لے لیا ہے، وہ تمام معلومات حاصل کر لی ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے. ان کی لوکیشن، ان کا فارم ہاؤس، تمام چیزیں آ چکی ہیں. ایک سوال میں کور بالکل وہ تمام ریکارڈ کے پاس ہے، اور پریزائڈنگ آفیسروں کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے. چلیں، یہ بہت اہم پیش رفت ہے. یہ بڑا اہم کیس آ گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. سلمان غنی صاحب بھی کچھ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن اب بریک کا وقت آن پہنچا. اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ شہر رفیدی صاحب حکومتی وزیر ہیں، بڑے اہم. ابھی اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ پر، اپنے بیلٹ پیپر پر دستخط کر دیے. وہ وزیر ہیں، شاید تو وہ دستخط کرنے کی عادت ہوگی تو وہاں بھی شاید انہوں نے دستخط کر دیا. تو اس سے خدشہ ہے کہ شاید ان کا ووٹ ضائع ہو جائے انٹل انلیس کہ انہیں دوبارہ سے نیا بیلٹ پیپر جاری نہیں کیا جاتا. بصورت دیگر یہ ووٹ ضائع ہی تصور کیا جائے گا. اور پھر یہ کہ اتنی بحث ہم نے کر لی تمام تر پہلوؤں پر، اب یہ بھی تو بات کر لیں کہ آپ جبکہ حفیظ شیخ صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی سینٹ میں پی ٹی آئی کی، اور اس سے کیا افیکٹ ہوگا اس ملک کی سیاست پر، قانون سازی پر، اور اگر بالفرض یوسف رضا گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو کیا صورت ہوگی. یہ سوال اپنے پینلسٹ کی خدمت میں رکھیں گے. ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم سینٹ الیکشن کی ٹرانسمیشن کو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک بار پھر سے بریک کے بعد. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک کے پروسیس پر، ابھی تک جو اعتراضات اٹھے، جو ویڈیو آئی، آڈیو آئی اور دیگر جو اپوزیشن کا بیانیہ یا حکومت کا بیانیہ، اس سب پر بات تو ہو گئی، لیکن اب یہ بات کرنا بھی لازم ہے کہ اب 5 بجے پولنگ ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد نتائج جائیں گے. تو اگر حفیظ شیخ صاحب جیتتے ہیں، جن کے بارے میں ایک عام رائے یہ ہے کہ بآسانی جیت جائیں گے، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ اور ایک امپاورڈ فائنانس منسٹر کے آنے کے بعد کیا ملک کی اکانومی اور دیگر جو معاشی اشاریوں بہتر ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے حبیب صاحب آپ، اور پھر خاور گومن صاحب. جامی صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ امپاورڈ ہو جائیں گے عبدالحفیظ شیخ صاحب، اور ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی یعنی اپنے سابقہ باس کو جب وہ ہرا کے پہنچیں گے دوبارہ کابینہ کے اندر، تو ڈیفینیٹلی ان کی طاقت میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا سے وزیر ہو جائیں جی. اور پی ایم ایل اور معاف کیجیے گا پاکستان تحریک انصاف کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ پہلا الیکشن ہے سینٹ کا جو پاکستان تحریک انصاف خالصتاً اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کے اور اپنے کندھوں پر اٹھا کے لڑ رہی ہے. اچھا، یہ بڑا عمدہ جملہ آپ کا، قابل غور ایک جملہ، بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد بھی بڑھے گا. اب جہاں تک ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، دیکھیے پاکستان تحریک، اس کے لیے آپ کو میں ذرا 2018 کی تھوڑا وقت ہی کمی ہے تو 2018 کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. 2018 میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں معیشت بہتر کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں کٹے بچے لے کے آؤں گا، اس کے یعنی ایگریکلچر بہتر کروں گا. انہوں نے کہا میں اصلاحات کروں گا. انہوں نے کہا میں پولیس اور بیوروکریسی کو ٹھیک کروں گا، اور بلدیاتی انتخابات کرواؤں گا. یہ 4 چیزیں تھیں. ان چاروں چیزوں میں کسی ایک جگہ سینٹ کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک. اب گزشتہ 2.5 سال سے سینٹ تو چلیں، آپ اس کو، آپ نے بجٹ پاس کرنا تھا، پالیسی بنانی تھی، آپ کو صرف قومی اسمبلی میں جانا تھا، آپ نے بلدیاتی انتخابات کروانے تھے، آپ نے صوبائی اسمبلیوں میں جانا تھا، آپ نے اصلاحات کرنی تھی، بہت سارے کام نوٹیفیکیشن سے ہونے تھے.
کچھ آپ نے کوئی اور اصلاحات کرنی تھی تو وہ بہت سارے کام کابینہ کے اندر رولز آف بزنس میں چینج کرنا تھا، سینٹ کے بغیر کرنے تھے تو وہ 2.5 سال میں کر لیے جو سینٹ ہونے کے بعد جو سینٹ ہونے کے بعد کر لیں۔ اچھا یہ ویسے مسئلہ یہ ہے وہ شیخ سعدی ایک دفعہ کہیں نماز پڑھ کے نکلے تو اس بات پہ پریشان تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، باہر دیکھا تو ایک فقیر تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا بھی حال یہ ہے کہ اب اس کو جوتا مل بھی جائے تو پہنے گی کہاں؟ چلیں اب وقت کی کمی ہے، اب خاور گھمن صاحب آپ رسپونڈ کیجئے گا، کیا فائدہ پہنچے گا جی پاکستان تحریک انصاف کو اگر ایک امپاورڈ فائنانس منسٹر آتا ہے؟ ویسے میں نے کالم پڑھ لیا تھا حبیب صاحب کا، بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے آج لکھا ہوا ہے۔ اگین اس میں سوال یہ ہے کہ نہیں بات سن لیں میں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت سارے وعدے وعید جو پی ٹی آئی کر کے آئی تھی۔ اچھا میں سمجھا آپ کہنے جا رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حبیب اکرم صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اچھا سن تو لیں، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے حبیب صاحب کو ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں لیکن انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ حکومت کے پاس ابھی باقی ماندہ جو 2.25 سال ہیں، اس کے بعد ابھی کیا عمران خان صاحب وہ جو وعدے وعید کیے ہیں اس پہ کتنا عمل کریں گے؟ میری رائے میں ملک کے اندر جمہوریت کو اگر مستحکم ہونا ہے ساری چیزوں کو تو یہ باقی ماندہ ٹائم بھی ان کو ملنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ عمران خان کے غبارے میں کتنی ہوا باقی ہے۔ اس سے پہلے ہم 22-23 دفعہ جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ لمبی بحث ہے کہ بیچارے حبیب سارے کا سارا جو آپ ملبہ جو ہے محترم حفیظ شیخ نہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ نون لیگ نہیں گئی تھی یا اس سے پہلے نہیں گئے تھے یا اس سے پہلے نہیں گئے تھے، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ اگین میرے خیال میں ہماری سیاسی جماعتیں اب تھوڑی سی بہتر طریقے سے سوچ رہی ہیں اور نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ ان کو گھر بھجوانا چاہ رہی ہے۔ وہ مولانا صاحب تھوڑا ضد کیے بیٹھے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ چلیں، تھوڑا سا شغل میلہ لگا ہے۔ اچھا سر مجھے ایک خبر شیئر کرنی ہے اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ میں سلمان صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، پروفیسر صاحب سے کہ وقت کی کمی، ایک خبر آ گئی بڑی عام سینٹ الیکشن کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو قومی اسمبلی کے 341 جو ووٹ ہیں ان میں سے 340 جو اراکین ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اس وقت تک کی اطلاع ہے۔ تو قومی اسمبلی میں تو یہ معاملہ بڑی جلدی سے طے پا گیا، سندھ اسمبلی سے ابھی اطلاع نہیں ملی۔ جماعت اسلامی کے واحد رکن جو ہیں قومی اسمبلی کے انہوں نے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر رکھا ہے کہ ووٹ ہی نہیں پانا، یعنی گویا مکمل ہوگی یہ آپ درست کہہ رہے ہیں اکبر جی چترا انہوں نے ووٹ نہ ڈالنے کا اعلان کر رکھا ہے، غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو اس میں سے یہ تو 341 میں سے 340 خیال ہے چونکہ ابھی این اے 75 کا ایم این اے نہیں ہے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ 342 کا ایوان ہے نا، 342 کا ایوان ہے تو 75 اس میں کاؤنٹ نہ ہوا جی، 375 اس میں کاؤنٹ جب نہ ہوا تو باقی رہ گئے 341۔ 341 میں سے 340 جو ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ تو سب سے زیادہ حوصلہ افزا قابل تعریف بات تو یہ کہ میکسیمم سٹرینتھ جو تھی وہ حاضر تھی، کوئی بندہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر غیر حاضر نہ رہا، کوئی پارلیمنٹرین ایسے نہیں تھا جس کو کوئی تخبیر معدہ کا مسئلہ ہوا ہو یا کسی جگہ گاڑی خراب ہو گئی یا دھند کی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکا ہو یا تیز روشنی کی وجہ سے نہ پہنچ سکا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی غیر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات کہ 340 جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آئے، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اور دوسری خبر ہے شہری رافیدی صاحب کے حوالے سے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ بیلٹ پیپر پر دستخط کرنے سے ان کا ووٹ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اب حتمی طور پر تو یہ اب الیکشن کمیشن ڈکلیئر کرے گا کیا ووٹ ان کا ضائع ہو چکا، لیکن اگر ہم یہ اس خبر پر یقین رکھیں کہ جی 340 کا اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو رائے کی صورت میں دیا گیا ہے اس فیصلے کو مد نظر رکھا جائے اور وحید الدین ورسس نیاز الدین کے جس کیس کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ ادر دین ووٹر اگر کوئی اپنے ووٹ پہ سائن کرے گا تو تب وہ ووٹ ضائع سمجھا جائے گا۔ ادر دین ووٹر اس فیصلے کے مطابق، تو ووٹر نے یہاں سائن کیے، تو یہاں پہ تو ووٹر نے سائن کیے ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ، ایک منٹ ٹھہریے گا قمر صاحب مختصر فرمائیں، شہریار رافیدی صاحب نے بیلٹ پیپر پر دستخط کر دیے، ووٹ ضائع تصور کیا جائے گا؟ اگر بیلٹ پیپر جو ہے اپنا باقاعدہ کاسٹ ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ اس کو بیلٹ پیپر نہیں دیا جائے گا۔ اچھا اگر کاسٹ سے پہلے اگر وہ ریکویسٹ کرے ریٹرننگ آفیسر کو تو پھر ٹھیک ہے نیا بیلٹ پیپر دے دیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دستخط کر دیے اور بیلٹ پیپر کو ڈبے میں ڈال دیا تو یہ کاسٹ کر دیا، یہ ختم ہوگی کہانی، پھر ضائع ہو گیا،
ختم ہو گیا, اس کو دوبارہ بیلٹ پیپر نہیں دیا جائے. بالکل ٹھیک, یہ بڑی اہم بات. نہیں, دستخط شدہ بیلٹ پیپر جب وہ باہر نکلے گا کنور صاحب, تو دستخط شدہ بیلٹ پیپر پہ وہ ووٹ رد ہو جائے گا, کیا ہوگا؟ ریجیکٹ ہو گیا نا, ختم ہو گیا. چلیں جو ضابطہ ہے اس کے مطابق. بہت شکریہ قمر صاحب, خاور گھومن صاحب, حبیب اکرم صاحب, پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری عزیز صاحب, سلمان غنی صاحب. یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی. ابھی نیوز بلیٹن کا وقت ہوا چاہتا ہے, 4 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور تب تک دیگر اسمبلیوں سے بھی معاملات کلیئر ہو چکے ہوں گے کہ ووٹنگ مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی. 5 بجے تک کا وقت ہے, پھر اس کے بعد نتائج سامنے آئیں گے. انتہائی دلچسپ صورتحال اور دلچسپ سیاسی رنگ ہیں جو آج ہمارے سامنے دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں. بات مزید بھی کریں گے, تب سے بھی آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے. 4 بجے ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں دنیا نیوز.